औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन या रब्बुल आलमीन। जी, अस्माए हुस्ना उसमें आज हम करेंगे अल्लाह ताला का सफ़ाती नाम अल वहाब जल्ला जलालहू क्लास नंबर 12। अच्छा, देखिए, अल वहाब जल्ला जलालहू वो है जो बहुत ज़्यादा इनामात एहसानात करने वाला हो, और ये एहसानात इस पर किसी का हक ना हो बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से महज बतौर फ़ज़ल व करम हो। तो वहाब का मतलब है वो, मतलब जो सब कुछ अता करने वाला हो। ये अल्लाह ताला की सिफ़त है जिसका मफ़हूम इस आयत कुरान में और ज़्यादा वाज़े हो जाता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं वमा बिकुम मिन निअमतिन फ़मिनल्लाह, और तुमको जो नेमत भी हासिल होती है वो अल्लाह की तरफ से होती है। ज़ाहिर है हर नेमत जो नेकी करने की होती है या अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल व करम करते हैं, ये अल्लाह की अता होती है। तो ये चीज़ समझना चाहिए। बड़े लोग झगड़ते हैं ना कि जी इस औरत से तो बेटियां ही होती हैं, कोई और औरत से शादी करे। बात यह है कि बेटियां या बेटा है, ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने फ़ैसला किया है, हम नहीं फ़ैसला करते, अल्लाह ताला करते हैं। ज़ाहिर है जब दीन से दूरी होगी ना तो फिर गलतियां बहुत होती हैं, परेशानियां बहुत होती हैं। तो बहरहाल इसलिए दीन को ये समझ लेना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, हर चीज़ के अता करने वाले एक अल वहाब जल्ला जलालहू हैं। जो भी नेमत इंसान को हासिल होती है वह हकीकत में अल्लाह ताला की तरफ से होती है। बज़ाहिर अगरचे असबाब नेमत नज़र आते हैं, लेकिन दर हकीकत हकीकी नेमत देने वाला अल वहाब जल्ला जलालहू की ज़ात है, जो बहाने बहाने से अपने बंदों पर मुसलसल बेइंतहा नवाज़िशात एहसानात अता करता रहता है, बारिश की तरह इंसान को। ठीक है, तो खालिक और मखलूक की सिफ़ात के दरमियान फ़र्क को बयान करते हुए अल्लामा ख़त्ताबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हर ऐसा शख्स जो अपने किसी साथी दोस्त को दुनियावी चीज़ों में से कोई चीज़ हदियतन देता है, इसे वाहिब तो कहा जाता है, लेकिन इसे वहाब नहीं कहा जाता, क्योंकि वहाब वो है जिसने इनामात और अता हर किस्म किस्म के वो फ़र्क किस्म के कर सकता हो, और इतने ज़्यादा हों कि इनका तसलसल सिलसिला चलता रहे, कभी ख़त्म ही ना हो। तो यानी जिसकी अता बेहद बेहिसाब है, बेगर्ज़ व गायत में हो, बेगौस हो, वही वहाब होता है। ठीक है, अब देखें वाक़या लिखे, 2-3 वाक़या मज़ीद, इससे बात को समझ आ जाएगी। कैसे? जैसे एक वाक़या है, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब लिखते हैं कि वालिद मोहतरम आम तौर पर जो कोई साइल फ़कीर आता था आप इसे कुछ ना कुछ दे देते थे। तो एक मरतबा वो ख़ुद अपने वालिद के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, किसी जगह साइकिल रुकी और एक मांगने वाला आ गया, आपने जेब में से कुछ निकाल के इसे दे दिया। तो कहते मैंने उनसे पूछा कि अब्बा जी, इस किस्म के साइल आम तौर पर मुस्तहक तो होते नहीं है, तो इनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो उनका जो जवाब था ना, वो फरमाते हैं मुफ्ती साहब कि मुझे आज तक याद है, मेरे दिल पर नक्श हो गया। उन्होंने कहा कि ये सोचो कि अगर हमें भी अल्लाह ताला की तरफ से हमारे हक ही की बुनियाद पर मिलने लगेगा तो हमारा क्या बनेगा। ठीक है, तो हक जो होता है ना, वो है जो इंसान दुनिया में नेमतें कर रहा है, अल्लाह की मान रहा है या नहीं मान रहा, तो अल्लाह ताला तो अपने शान के हिसाब से दे रहे हैं, हमारी औकात के हिसाब से थोड़ी दे रहे हैं। ये तो अल्लाह की शान है, अल्लाह वहाब है, वो देने वाला है। तो वो तो मुसलमानों को भी दे रहा है, काफरों को भी दे रहा है, बिन मांगे दे रहा है ना। तो ये अल्लाह ताला की शान है।
پھر اگلا واقعہ لکھا ہوا ہے، شیخ ابو سلیمان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہمارے بعض اسلاف کے بارے میں منقول ہے کہ انہیں ایک وزیر نے ہدیہ بھیجا جس کی مقدار اتنی تھی کہ سال بھر کا گزارا بڑے آرام سے چل سکتا تھا۔ انہوں نے قاصد سے فرمایا اپنے آقا کو جا کر کہہ دو کہ میں ایسی مولا کی کفالت میں ہوں کہ اگر وہ مجھ سے ناراض بھی ہو جاتا ہے تب بھی مجھ سے اپنی کفالت نہیں ہٹاتا، جبکہ یہ دنیاوی وزراء اگر ناراض ہو جائیں تو پچھلی احسانات کو بھول جاتے ہیں، ہے نا۔ تو الوہاب یہ لفظ قرآن پاک میں 3 مرتبہ آیا، جو میں کبھی جو یہ سوچتی ہوں نا کہ لوگ کہتے ہیں جی قحط پڑنے والا ہے، غلہ اناج کر لیں، گندم دالیں، سوکھی ڈرائی چیزیں زیادہ رکھ لیں۔ پھر میں سوچتی ہوں کہ اگر کوئی مانگنے والا آ گیا ذخیرہ تو ہم نے کر لیا اپنے حساب سے، تو کیا ہم اس میں سے کسی غریب کو دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ یہ اپنا محاسبہ انسان خود کرتا ہے، اپنے اندر خود ہی دل جھانکتا ہے۔ ہاں، قرآن پاک میں جو آپ نے بھی پڑھا کیا چیز ہے کہ ضرورت الزائد وہ اللہ کی مخلوق میں بانٹنا، ٹھیک ہے۔ اللہ ماشاء اللہ ہمارے سٹور، کچن کا سٹور، کپڑے رکھنے والا سٹور، پیٹیاں بھری ہوئی ہیں، الماریاں جن کو الماریوں میں سٹور کرتے ہیں بھرا ہوتا ہے، ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے ہاں تھوڑا سا جتنا آپ کی ضرورت کے حساب سے ہے کہ آیا گیا بے وقت ہے، ان کے حساب سے آپ نے کچھ کر لیا، ٹھیک ہے۔ دلوں کا حال اللہ رب العزت جانتا ہے، پھر توکل اللہ پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز سیکھنے والی ہے۔ پھر دیکھیں ایک اور واقعہ لکھا، حضرت حاجی محمد شریف صاحب رحمہ اللہ خلیفہ جو تھے حضرت اشرف علی تھانوی صاحب کے، تو ان کا مہمان خانہ سڑک کے بالکل قریب تھا۔ اچھا آپ فرماتے ہیں یا سڑک سے کسی ریڑھی والے یا جھاڑو والے کو گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو اپنے آپ کو سے بات کرتا ہوں، کہتا ہوں یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ ریڑھی یا جھاڑو میرے ہاتھ میں ہوتا اور میری جگہ کوئی اور بیٹھا ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو یہ ٹوٹل اللہ کا فضل ہے کہ اس نے کس کو کہاں بٹھایا ہوا ہے۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اللہ کا خوب تعریف کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے مزاج میں یہ ہم اپنے سے اوپر کو دیکھتے ہیں۔ اور قناعت اور صبر، شکر گزاری انسان جب اپنے سے نیچے دیکھتا ہے نا، بے شک وہ صحت کا معاملہ ہو، بے شک روپے پیسے کا معاملہ ہو، بے شک علم کا معاملہ ہو، ان سب میں ہاں علم کے معاملے میں آپ اپنے سے اوپر کو دیکھیں، باقی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس حال میں اللہ رب العزت نے رکھا۔ ضرورت زائد خرچ کرنا ہے اور بہت اچھا کمانا ہے، اور پھر اس کو مسجدیں بنوائیں، مدرسے بنوائیں، جو نیت آپ نے کی ہے نا وہ چیزیں تیز ہو جاتی ہیں۔ کئی لوگ ہاسپٹلز بنواتے ہیں، دنیا تک کی بات ہے نا، لیکن کتنے مریض جب صحت یاب ہو جاتے ہیں تو ان کے دل سے شکر نکلتا ہے، تو ڈاکٹر کے حق میں بھی، ہسپتال بنانے والے کے حق میں بھی، تو جتنے ذرائع اس کے حساب سے انسان کو اللہ کی خاطر سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اچھا پھر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے، ان کا بچہ گم ہو گیا، تو ایک صاحب نے کہا جناب بچہ مل گیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کا شکر ہے۔ فرمایا کہ بھائی اب معلوم ہوا کہ بچوں کا گم نہ ہونا کتنی بڑی نعمت ہے نا۔ آپ کو یاد ہے کہ کچھ سال پہلے وہ زینب والا واقعہ جو تھا، بچی کو اٹھایا، وہ گم ہو گئی، پھر پتہ نہیں کیسے ملی، لیکن یہ کہ کتنے بچے ہیں، یہ ایک زینب کے واقعے نے کتنے ایسے بچے ہیں جو گم ہو جاتے ہیں، ان کی سمگلنگ ہوتی ہے، اور ان کا یہ بعض لوگ تو ایسے ویڈیوز بنا کے ان کے جسم کے اعضاء کاٹ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، جوا لگاتے ہیں۔ تو بچوں کی وہ میں سوچتی ہوں کئی دفعہ کہ بچے پیدل اسکولوں کی طرف جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، لیکن زیادہ تر بچے خود زیادہ تر والدین خود ذمہ داری ادا کرتے ہیں، اسپیشلی جوان بچوں کی بھی، تو خود چھوڑیں، خود لے کے آئیں، مارکیٹ جانا ہے، اسکول جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، خود، ٹھیک ہے۔ اوبر اور یہ چیزوں کا رواج آ گیا، لیکن پھر آپ کس سے سنتے ہیں نا کہ کس نے جو رائڈر تھا وہ کہاں سے کہاں بچی کو لے گیا، تو سیف نہیں ہے۔ پھر جو انسان نے پچھتانا ہے، دل میں دکھ ہونا ہے، کوشش یہی کریں کہ اپنی ذمہ داری کو پورا خود کریں۔ اگلا واقعہ، ایک بزرگ نے ایک بادشاہ سے پوچھا اگر تمہیں پیاس لگی ہوئی ہو اور پانی نہ ملے کیا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا آدھی بادشاہی دے دوں گا۔ بزرگ نے پھر پوچھا اگر پیشاب نہ آئے تو پھر کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا آدھی بادشاہی دے دوں گا۔
تو بزرگ نے فرمایا تمہاری بادشاہی کی صرف یہی قیمت ہے نا. جیسے ایک واقعہ پہلے بھی آپ کو سنایا کہ ایک آدمی کا پیشاب رک گیا ہے، ہاسپٹل گیا، علاج ہوا، ٹھیک ہوا، بل دیا اس کو، رونے لگ پڑا. تو اس نے کہا، ڈاکٹر نے کہا کیا بات بل زیادہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم اپنی مرضی کا کھاتے ہیں، اپنی مرضی سے غسل خانے جاتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں اور جسم ہلکا ہو جاتا ہے. میں نے تو کبھی سوچا نہیں. آج پیسے دے کے پیشاب کیا تو اندازہ ہوا کہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ. تو اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. پھر دیکھیں ہاتھ جو ہے ہمارے ہاتھ، الوہاب جل جلالہ کی نعمت ہے جس سے ہم چھوٹے چھوٹے عام سے کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں. مثلا چائے کی پیالی چمچ ہلانا ہاتھ سے ہلتا ہے نا. اخبارات کے صفحے الٹانا ہاتھ سے، ہم پیجز چینج کرتے ہیں کتابوں کے، اخبار کے. ہاتھ کی سب سے نمایاں صفت یہ ہے کہ یہ مختلف قسم کی سرگرمیوں میں بڑی عمدگی سے کام کرتے ہیں. حالانکہ ساخت میں یہ کوئی زیادہ بڑا بھی نہیں ہوتا ہے نا. اسے بہت سے پٹھے اس کے اندر ہوتے ہیں، رگیں ہوتی ہیں جو بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو مختلف حالات میں مختلف چیزوں کو مصنوعی یا نرمی سے تھامنے کے لیے ہمارے بازو ہمارے ہاتھوں کی مدد کرتے ہیں. مثال کے طور پر انسانی ہاتھ ہے نا، اگر تھپڑ بھی مار دے گا تو ظاہر ہے غلط کام کے لیے استعمال ہوا. تو انسان کو اپنے جسم کی قدر و قیمت کا اندازہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب وہ بیمار پڑتا ہے. اس کے جسم کے اعضاء اپنا کام جو کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کڈنیز اگر کام کرنا چھوڑ دیں ہے نا، کچھ عرصے بعد ڈیتھ ہے. لنگز کام کرنا چھوڑ دیں، سانس ہی نہیں لے سک رہا بندہ ہے نا. لیور اگر وہ خون ہی نہیں بن رہا تب بھی. اب یہ سارے آرگنز جو اگر ڈسٹرب ہونا جب شروع ہو جاتے ہیں نا، یا آپ سوچیں کہ جب ایج زیادہ ہوتی ہے ہمارے پٹھے کمزور ہونے شروع ہو جاتے، مسلس کمزور ہو جاتے ہیں. کئی لوگوں کی وینز بلاک ہو جاتی، بلڈ سرکولیشن نہیں ہو سکتا. اس وقت قدر آتی ہے کہ ہو یہ کیا ہوا نا. اور بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اس کو سوچنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہر چھوٹی بڑی ضرورت الوہاب جل جلالہ سے مانگنی چاہیے. اچھا، اب اس میں جو واقعہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے تو فرمایا انا اللہ کی حاضہ، یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آئے؟ تو مریم علیہ السلام نے کہا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ترجمے کو دیکھیں، وہ بولی کہ اللہ کے پاس سے آیا، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے. اللہ کی شان ہے، اللہ سے زیادہ لینا چاہیے، خود بھی اچھی زندگی گزاریں ٹینشن فری، اور دوسروں کو بھی کسی نہ کسی کا کوئی دوائی بھجوا دی، گروسری ڈلوا دی، کسی کے ہاسپٹل کا بل دے دیا. یہ نیت کریں گے تو ایسے لوگ آپ یقین کریں آپ کو سامنے نظر آنے شروع ہو جائیں گے اور حقدار تک آپ کا حلال مال پہنچ جاتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کا دھیان عجیب طریقے سے پیدا ہوا. دل میں اولاد کی طلب کا خیال آیا. جو اللہ نے مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل پہنچا سکتا ہے، وہ میری بیوی کے بھانج پن کو دور کر کے اس سے بھی مجھے اولاد دے سکتا ہے. اچھا، اب یہ میری فرینڈ ہے ایک، اس کو کینسر ہے، تو وہ کافی دیر ہو گئی، 10 سال ہو گئے تقریباً. لیکن اس کا یقین یہ ہے کہ ڈاکٹر جو یہ کہتے ہیں تو وہ خدا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ڈاکٹر کے پاس گئے، ایک سبب کو اختیار کیا، ٹائم پہ دوائیاں کھا رہے ہیں، لیکن شفا کس نے دینی ہے؟ اللہ رب العزت نے. اس کا یہ جذبہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ کتابوں میں تو دیکھیں، میں آپ کو کتاب ہی پڑھ کے سنا رہی ہوں، واقعہ سنا رہی ہوں، لیکن اس کو عملاً میں نے دیکھا کہ اس کا یقین خدا پہ کتنا ہے. تو اس نے یہ پچھلے سال اپنے بیٹے کی بھی شادی کر لی. کہتی میں تو سوچ ہی نہیں اس کو ترغیب بھی دی کہ اب بچے جوان ہیں، کما رہے ہیں، تو ان کی نکاح کرو، تمہارا فرض ہے. ہر فرض چیز کا حساب اللہ رب العزت نے لینا ہے. ٹھیک ہے، تو وقت پر اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم وقت پر اپنے اولاد والے فرائض کو پورا کر سکیں. پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے غسل کیا، خوب گڑ گڑا کر دعا مانگی. یہ لفظ آپ نے بہت سی کتابوں میں پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، گڑ گڑا کر دعا مانگنی. ٹھیک ہے، یہ جو گڑ گڑا کے جو دعا مانگی جاتی ہے نا، یہ اللہ کے دربار میں اللہ کے عرش کو ہلاتی ہے.
کیونکہ اگر آپ کو رات کی تنہائی کا کوئی وقت مل گیا ہے، تہجد پڑھیں تو بہت اعلیٰ، نہیں ہے تو کسی رات آنکھ کھل گئی ہے نا، کوئی مچھر نے کاٹا ہے، کہہ رہا اٹھو بھائی جاگ جاؤ، بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، واپس جانے والا ٹائم قریب ہے، مانگ لو اللہ سے، نیند بے چینی آ رہی اٹھ جائیں، وضو کریں، اللہ کے آگے حاضری دے دیں، آپ گڑ گڑا کے مانگیں دعائیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض دفعہ حدیث پاک ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہچکیاں لے لے کے رویا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرماتی ہیں کہ آپ کو تو اللہ نے جنت کی بشارت دیا، آپ کیوں اتنا روتے ہیں، کیوں اتنا آپ کو عبادات میں تھکاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مفہوم یہ کہ میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں، اور یہ لوگ جو پتنگوں کی طرح جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ان کے لیے، ان کی عافیت کے لیے، ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے میں دعا مانگ رہا ہوں۔ تو اب دیکھیں امت پہ کتنا ضروری ہے، اپنی اولادوں کے لیے تو گڑ گڑا کے دعا مانگے نا، تو پھر میکا سسرال سب کے لیے مانگنی آ جائے گی، پھر محلے والوں کے لیے مانگنی آ جاتی ہے، پھر شہر والوں کے لیے، پھر پورے ملک کے لیے۔ کتنی عورتیں ہیں وہ رات کو آیت الکرسی آتی ہے نا، اسی کا حصار کرتی ہیں اپنے ملک کا، پوری دنیا کا، بچے اگر باہر ہیں کہ یا اللہ اپنی حفاظت میں رکھنا اس دنیا کو۔ تو یہ تو اب جیسے جیسے انسان کے کان میں بات جاتی، اس رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں واپس آ جائیں، اچھا گڑ گڑا کے کیا دعا مانگ رہے ہیں، دیکھیں، یا رازے کا مریم ثمار الصیف فی الشتاء و ثمار الشتاء فی الصیف ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ۔ ترجمے کو دیکھیں، اے مریم کو روزی دینے والے، سردیوں کے پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں پہنچانے والے، مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عنایت فرما، بے شک تو دعا کو سنتا ہے۔ یہ ہم نے دور قرآن میں بھی دیکھا تھا نا، آپ ایسے دعا مانگا کریں، یا جب سورج طلوع ہو رہا ہے کہ یا اللہ سورج سے اس کائنات کو روشنی دینے والے رب، میری مشکلات بھی دور کر دیجئے، میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے، یا جو بھی آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ رات کو چاند کی روشنی دیکھیں تب بھی ایسے مانگ لیں، چاند کو ٹھنڈی روشنی دینے والے میرے رب ہماری زندگیوں میں بھی ٹھنڈک عطا فرما دیں، یا جو بھی الفاظ آپ استعمال کرنا چاہیں۔ قرآن کریم کی آیات قیامت تک کے لیے ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ایسا بھی مشکل اور بظاہر ناممکن کام نظر آئے، ٹھیک ہے۔ وہ جو میں نے آپ کو بتایا، میری فرینڈ ہے، کینسر ہے اس کو، اور اس کا سروائیول کیا ہے، اللہ پہ یقین، تو ناممکن ہے، جس طرح کی وہ کنڈیشنز بتاتی ہے نا، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا صبر، اللہ اکبر، تو ناممکن میں سے ممکن دن نکال رہی ہے۔ اچھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کوئی مشکل اور ناممکن نہیں، لہٰذا ہر ضرورت صرف ایک اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، تو الوہاب جل جلالہ ہے، یعنی سب کچھ دینے والا، جس کو جو کچھ ملا اسی اللہ تعالیٰ نے دیا، کسی کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کئیوں کو 15 سال بعد، 20 سال بعد اولاد مل جاتی ہے نا، کئیوں کے مشکل حالات 10-20 سال کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں، ایسے ٹھیک ہوتے ہیں کہ حیران کن ہو جاتے ہیں، تو یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے اور مانگنے والے کا یقین ہوتا ہے۔ الوہاب جل جلالہ سے نیک اولاد مانگے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اپنی قوم کی طرف سے مایوسی ہوئی اور باپ نے بھی سختی شروع کر دی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شام کا راستہ دکھایا تو کنبہ اور وطن بھی چھوٹ گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی، ربی حب لی من الصالحین، میرے پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے دیجئے جو نیک لوگوں میں سے ہو، یعنی اے اللہ نیک اولاد عطا فرما جو دینی کاموں میں میری مدد کرے اور اس سلسلے کو باقی رکھے۔ دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنا دی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پھر یہ بھی دعا مانگا کریں کہ جو اولاد ملے، ٹھیک ہے، تو اس کو شیطان چھوئے نہیں، ایٹ دا ٹائم آف برتھ شیطان نہ اس کو ہاتھ لگائے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب شیطان تو خیر کاٹے گا، چٹکی کاٹتا ہے بچہ روتا ہے، لیکن یہ دعا حضرت مریم کی والدہ نے مانگی تھی،
اور حضرت مریم پیدا ہوئی، نیک صالح، ٹھیک ہے. تو اپنی اولادوں کے لیے بھی قرآن پڑھنے کا، تفسیر پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اس میں ہے اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کریں اور پھر اپنی اولادوں کو بتائیں اور دعا مانگیں کہ ان کو ہماری باتیں سمجھ آ جائیں. ٹھیک ہے، یہ بھی دعا مانگنی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ قبول کرے. اب دیکھیں کسی اللہ والے کی مجلس میں حاضرین سے پوچھا گیا کہ اس دور میں سب سے زیادہ مشکل کام کیا ہے؟ تو مختلف لوگوں نے اپنے اپنے سوچ اور علم کے مطابق جواب دیا. اکثر لوگوں کی رائے تھی کہ رزق حلال کمانا بڑا مشکل ہے. کسی نے کہا نہیں، سچ بولنا بہت مشکل ترین ہے. مگر سوال کرنے والے نے خود اس سوال کا جواب یہ دیا کہ اس دور کا مشکل ترین کام ہے اپنے بچوں کی صحیح اسلامی خطوط پر تربیت کرنا. اسکولوں میں تو جا رہے ہیں، برانڈڈ اسکول ہیں، بھیج دیا کہ تمہارا بچہ کہاں جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، کمیٹیاں ڈال رہے ہیں، بچوں کی فیسیں دے رہی، ہو رہا ہے. پاس سے جو میں کہتی ہوں نا، بہت میں نے دفعہ دیکھا ہے کہ بچے پاس سے گزر جاتے، کسی بڑے کو سلام تک نہیں کرتے. سب سے پہلے بچے کو سلام کے لیے پکا کریں. ٹھیک ہے، اسلامی تربیت کے حساب سے بچوں کی تربیت ہوگی نہیں تو ہم چلے بھی جائیں گے اس دنیا سے. اور وہ جب ہم اب اپنی زندگیوں میں ماں باپ بنیں گے نا، بہت دعائیں دیتے ہیں پھر ایسے بچے. ورنہ بچے شکوہ ہی کرتے رہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا. اللہ معاف کرے. ظاہر ہے کہ بچے کھانے پینے کی چیز نہیں جنہیں خراب ہونے سے بچانے کے لیے فریج میں رکھ دیں یا دیگر انتظامات کیے جائیں. بچے سونے چاندی کی طرح کے بھی نہیں کہ انہیں تجوری میں بند کر کے خطرات سے محفوظ کر لیں. نہیں ہے نا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو علم جو دے رہے ہیں تجربے کی خاطر گھروں سے باہر جو نکال کے درس گاہوں میں بھیجا جائے. ان کی جسمانی نشو و نما کے لیے باغات میدانوں میں بھیجا جائے. ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے زمانے میں تو خیر اسکول ہی بہت بڑے بڑے ہوتے تھے، پلے گراؤنڈ ہوتا تھا. سرکاری جو اسکول ہے ان میں آج بھی ہے. جو پرائیویٹ لوگوں نے گھروں کے اندر اسکول بنائے ہوئے نا، ان کے اندر پلے ایریا بہت کم ہوتا ہے. زیادہ کیا ہوتا ہے، ٹی وی کے آگے بیٹھے رہو، یہ دیکھ لو وہ دیکھ لو اور بس چھٹی ہو گئی. ٹھیک ہے. تو بچوں کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے. آج بھی کبھی میں کسی اچھے پارک کے آگے سے گزروں، آپ یقین کریں بے حد جمع غفیر ہوتا ہے. جمعہ ہفتہ اتوار لوگ لے کے جاتے ہیں. اسپیشلی یہ میں نے لاہور میں بہت دیکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. بچے کی نشو و نما، ذہنی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی فزیکل ہیلتھ ٹھیک رہے. اسی طرح آپ دیکھیں سماجی ضروریات کی خاطر ان کا رشتہ داروں اور احباب سے ملنا جلنا یہ ہونا چاہیے. بتائیں کہ یہ ماسی ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ رشتے ہیں. یہ تھوڑی بچے کو کہا دیا کہ جاؤ دادی کے کمرے کے باہر کھڑے ہو جاؤ، سنو کیا کہہ رہی مجھے آ کے بتاؤ. رپورٹر بنانے کی ضرورت نہیں بچوں کو. بچوں کو اخلاقیات سکھائیں، قدر سکھائیں. تمہاری دادی ہے اس کی قدر کرو، تمہاری نانی ہے اس کی بھی قدر کرو. یہ وہ رشتے ہیں جن کی قسمت میں آج موجود ہیں، وہ خوش قسمت ہیں. بہت سے گھرانے ہیں جہاں پہ نہیں ہیں یہ بڑے بزرگ. تو جو نوجوان ہیں وہ ایسی عزت کرتے ہیں نا ان بزرگوں کی. جا کے اولڈ ہاؤس میں جا کے بیٹھیں گے، کبھی ان کو اخبار سنا رہے ہوتے ہیں، کچھ لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہماری نہ ماں ہے نہ باپ ہے. ہم بڑے ہو گئے، ہمیں بڑا دل کرتا ہے کہ گھر سے باہر نکلیں کوئی دعا دینے والا ہو. بڑی عورتیں میں نے دیکھی ہیں، بچے گھر سے صبح جا رہے ہوتے ہیں روزی کمانے، تو وہ دعائیں دیتی جاتی ہیں دیتی جاتی ہیں دیتی جاتی ہیں. اور جو غافل مائیں ہوتی ہیں وہ صبح مارننگ شو دیکھ رہی ہوتی، ساتھ ناشتہ کر رہی ہوتی. تو اسلام کے حساب سے نا خود پڑھیں گے تو پھر بچوں کو سکھائیں گے. ورنہ تو ان کو جہاں سے رنگ برنگا دین ملے گا وہ سمجھیں گے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اللہ رحم کرے. اسی طرح سے ذہنی ترقی کے لیے ان کی ذاتی دوستوں کا وجود ضروری ہے. دوست ہونے چاہیے لیکن اچھے ہونے چاہیے اور پیرنٹس کی نظر ہونی چاہیے. مگر یہ ضرورتیں ایسی ہیں جن کو پورا کرنے کے دوران بچوں کے بگڑ جانے کا پورا اندیشہ ہوتا ہے. تو اب کوشش کیا کرنی ہے کہ نظر رکھیں کہ بچوں کی صحبت کیا ہے. لڑکیوں کی اسپیشلی بیگ چیک کریں. یونیورسٹی تک بھی اگر لے کے جا رہی ہیں اور ان کے بیگ میں موبائل ہے جو کہ نہیں آپ نے لے کے دیا تو پھر کس نے لے کے دیا، کیسے آیا ان کے پاس، ہے نا. پھر موبائل چیک کریں، اس کی ہسٹری ہوتی ہے، اس کو سمجھیں. ویسے بہانے سے ہاں بیٹے کیسے چلتا ہے، ہسٹری میں کیا ہوتا ہے دیکھیں. وہ فوراً ٹھٹک جائیں گے نا بچے، کو کہیں گے آپ کیوں پوچھ رہی ہیں. کیونکہ جب آپ موبائل سے ہسٹری نکالتے نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کچھ دیکھا ہوا ہے، تو اندازہ ہو جائے گا.
لہٰذا والدین کی ساری تربیتی کوششوں پر پانی پھر جانے کا امکان بہرحال موجود ہوتا ہے جب والدین کی نظر نہیں ہوتی۔ اسکول بھیج دیا، ٹیوشن بھیج دیا بس، اور پیسے دے دیے ٹیوشن کے بھی اسکول کے بھی، خود کیا کیا؟ خود ان کی تربیت میں کتنی ایفرٹ ڈالی ہے؟ اسی صورتحال میں کے باعث یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کریں اپنے بچوں کے لیے کہ حق میں الوہاب جل جلالہ کے حضور دعائیں مانگیں، ہے نا، ان کی صلاح فلاح کے لیے، ان کے دیندار دائی بننے کے لیے۔ اب تو وہ بات ہی نہیں ہے کہ دل گھبرائے کہ ہائے کہ میرا بچہ مولوی ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے، ہے نا۔ آپ دیکھیں بغیر کلین شیو ہیں، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، بڑے اچھے اچھے موٹیویشنل بیان دے رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں تسبیحاں ہوتی ہیں، کاؤنٹر ہوتے ہیں، درود شریف استغفار پڑھ رہے ہوتے ہیں، بندہ حیران ہوتا ہے سر تو ننگا ہے، اتنا اسٹائلش ہیئر اسٹائل ہے، تسبیح پڑھتی جا رہی، پڑھنے دیں، ہے نا۔ کہیں سے سمجھا ہی ہوگا نا کہ اس کو پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ ان کے اچھے نصیبوں کے لیے دعا مانگے، عافیت کے لیے، اچھے رشتوں کے لیے، ان کی اصلاح تربیت کے لیے ان دعاؤں کو وقتاً فوقتاً مانگتے رہنا چاہیے۔ بہرحال قرآن کریم کی آیتیں اور دعائیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں کہ صرف اللہ جل جلالہ، اللہ تعالیٰ سے، الوہاب جل جلالہ سے مانگنا ہے۔ آج ایک خاتون کا فون آیا، اس نے کہا کہ میں رمضان میں نے بڑی دعائیں کی ہیں، اب میں وہ مانگتے مانگتے تھک گئی ہوں۔ تو دیکھیں ایک فقیر ہوتا ہے نا، فقیر اپنا پیسہ مانگنے کے لیے اپنا حلیہ کیسے بناتا ہے، اپنی آواز کے اندر کیسی وہ نا مانگنے کے انداز کو پریکٹس کر کے ایسے سیکھتا ہے کہ لوگوں کو ترس آتا ہے، تو 10 روپیہ نکال کے دے دیتے ہیں۔ وہ تو نہیں کہتے ہم 1 مہینہ ہم نے مانگ لیا تھک گئے، وہ تو جب تک انہوں نے سوچا ہوتا ہے ٹل ڈیتھ، 10 سال 20 سال جب تک، تو وہ یہی کام کرتے، وہ تو نہیں تھکتے۔ تو صوفیہ کرام تو کہتے ہیں اللہ سے ایسے مانگو، بار بار مانگو، بار بار مانگو، اللہ کو ترس آ جائے آپ پہ، ہار نہیں مانگنی ہوتی۔ دعا تو اتنی زبردست تعلق ہے انسان کا اللہ کے ساتھ کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میری ماں نے اتنا دعائیں مانگی اپنی اولاد کے لیے کہ نیکی کے راستے پہ چلائیں، تو اب 3 بہنیں جو ہیں وہ یہی کام کر رہی ہیں۔ ہم نے تو نہیں مانگا، شاید مجھے نہیں یاد، ہاں ٹھیک ہے وہ بچپن سے دھیان رجحان گھر کے ماحول کے حساب سے تھا، لیکن دین کی خدمت کے لیے، شریعت کو سمجھنا، فقہ کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا، حدیث کو پڑھنا سمجھنا اور پھر اس کو پھیلانا، اس کے لیے تو وہ تو چلے گی دنیا سے، لیکن کیا چیز چھوڑ کے گئی؟ یہ ہم سب نے کرنا ہے۔ ہم نے اپنی اولادوں کے لیے اب فکر کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی قبول فرمائے دین کے لیے، اور مرد گھر میں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال کمانے کی توفیق دے، اور آنے والے وقت میں امام مہدی کے لشکر کا ساتھی بنائے ہماری نسلوں میں سے جو اس وقت ہوں گے، ہے نا۔ تو بڑے خلوص کے ساتھ، بخل نہیں کرنا دعا مانگنے میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس کے لیے میں کیوں اس کے لیے دعا مانگوں، اس نے تو مجھے ایسے 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 کہا تھا۔ تو جب اللہ توفیق دے رہا ہے، آپ دیکھیں آپ میں سے جو حج عمرے پہ گئے ہوئے لوگ، کیسے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے لوگوں کو آپ کی آنکھوں کے سامنے لاتا ہے نا، کہتا ہے اس کے لیے بھی مانگو، اس کی مغفرت کے لیے بھی مانگو، اس کے ایمان کے لیے بھی مانگو، اس کی خوشحالی کے لیے، اس کے رزق کے لیے، اس کی اولاد کے لیے مانگو۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کے ذہن میں ڈالتے ہیں، بندہ کہتا ہے ضرورت نہیں، خود انکار کرتا ہے نا۔ شفاعت کی بات جو ہے نا، جو آخرت میں حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو شفاعت کا حق دیں گے، تو یہ نہیں ہے کہ ان کو دے دیا، وہ بعمل عالم دین ہو، حافظ قرآن ہو، کوئی بھی رتبہ ہو دنیا کے حساب سے، اللہ تعالیٰ وہ نام ہی اس کے دماغ میں ڈالے گا جس کی بخشش اللہ چاہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی پسند سے آنٹی کو بھی بخشش معاف کر دیں، خالہ جی کو بھی کر دیں، پھپھی کو بھی کر دیں، فلانی کو بھی کر دیں، نہیں، اللہ تعالیٰ وہ نام ذہن میں عطا کریں گے۔ جیسے آپ عمرہ کرتے ہوئے، جیسے آپ نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا میں، آپ کے آگے چہرے آنے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے آگے ان لوگوں کی آوازیں آنے شروع ہو جاتی ہیں کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، تو پھر دل کے خلوص سے مانگنی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ الوہاب جل جلالہ سے آنکھوں کی ٹھنڈک مانگے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے جو اولاد اور بیوی کے حصول اور ان کے نیک صالح ہونے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ کیسے؟ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا
कुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा। ए हमारे परवरदिगार, हमें अपनी बीवी बच्चों से आँखों की ठंडक अता फरमाए। कितनी खूबसूरत बात है ना। खामंद है, बीवी है, औलाद है, आंखें ठंडी हो रही हैं उनको देख के, और हमें परहेजगारों की सरबराह बना। इसी तरह हज़रत उमर रात के वक्त गश्त किया करते थे और देखते थे कि ना कहीं कोई मुश्किल तो परेशानी तो नहीं है। एक घर में से गुजरे तो बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी, और जब रोने की आवाज़ आई ना तो माँ ने उसको खड़काया कि बहन इसको दो, या जो भी कहा होगा, क्यों बच्चे रो रहे हैं। उनका 3 दिन से हमारे घर में फाका है, और मैं पानी चूल्हा हांडी पे पानी रखा हुआ है और चम्मच चलाती जा रही हूँ कि बच्चे देखें कुछ पक रहा है, और मुझे उम्मीद है कि उतनी देर में ये सो जाएंगे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने शुरू हो गए कि मुझे अल्लाह ने खलीफा बनाया और मेरी खिलाफत के अंदर लोग भूखे सोए। बैतुल माल गए, वहाँ से अनाज लिया, ला के उनको दिया, पकाया उस औरत ने, तो खिलाए खड़े रहे। उन्होंने कहा जिन आँखों ने रोते हुए बच्चों को देखा वही आँखें इनको खुश होता हंसता देखना चाहती हैं। तब मैंने सोचा कोई भी फैमिली में हमारे कोई अगर कमज़ोर है ना किसी भी हैसियत से, और जब उनकी मदद हो जाती है, वो खुशी मिल जाती है, तो मैं फिर देखती हूँ तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी आँखों ने ये मंज़र देखा। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमें वो आँखों में मंज़र दिखाए, हमारी औलादों की औलादें, हमारी औलादों को नेक बनना। जिस भी हैसियत से आप अपनी औलाद को देखना चाहते हैं, अपने खामन को देखना चाहते हैं, इखलास के साथ दुआ करें, अल्लाह दिखाएगा इंशाल्लाह। बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है कि आप अपनी आँखों से अपने आप जो जितने भी बहन भाई हैं उनको खुशहाल देखें। अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह सबब बनाएगा, अल्लाह हिदायत भेजेगा, अल्लाह रिज़्क़ भेजेगा, अल्लाह इल्म भेजेगा, अल्लाह वक्त में बरकत भेजेगा, अल्लाह नसीब कर देता। इसीलिए कहते हैं जो दुआ गायब के लिए मांगी जाए वो पहले कबूल इसलिए होती है कि उसको तो पता ही नहीं, वो तो सोया हुआ है, और आप उठ के रो रो के गिड़गड़ा के दुआएं मांग रहे हैं, है ना। बहुत खूबसूरत है हमारा दीन इस्लाम, बहुत खूबसूरत है। इसमें जो सच्चाई है ना, इससे इंसान के की रूह और दिमाग को रोशनी मिलती है, सुकून मिलता है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं यहाँ आँखों की ठंडक से मुराद ये है कि अपने बीवी बच्चों को अल्लाह जल्ल जलालो की अताअत में मशगूल देखें। कितना नुक्ता है ना। हम तो कहते हैं बच्चा फर्स्ट पोजीशन लेके आ रहा है, गोल्ड मेडल ला रहा है, शील्ड लेके आ रहा है, ठीक है, देखना चाहिए, इस दुनिया में ही रह के जन्नत कमानी है ना, प्लूटो पे या मार्स पे थोड़ी जाना है, इसी दुनिया में रहना। और कितनी आला बात है कि अपनी औलाद को दीन की निस्बत से परवरिश करना। ये मैंने मदरसों में देखा, आते हुए अस्सलाम वालेकुम, अम्मी जान क्या हाल है आपका, वो हम पूछें, हम बच्चों से पूछ रहे होते हैं बच्चे आपका दिन कैसे गुजरा, वो पूछे होते हैं अम्मी जान आपका दिन कैसा गुजरा आज, अच्छा अच्छा दिन रहा। तो बड़ा अच्छा लगता है कि दीन की निस्बत से परवरिश, और ये इतनी ज़बरदस्त बात है कि आप सदका जारिया बना रहे हैं औलाद को। ठीक है, एक कासिम अली शाह साहब फरमाते हैं कि मैंने वो एक लड़का था तो उसने कहा कि मैं अब इतना कमाता हूँ, इतने हालात अच्छे हो गए, तो मैं महीने का 2 लाख रुपये अम्मी को देता हूँ। तो कासिम अली शाह ने कहा अच्छा की कर देने हो इन्ने जे पैसे ने, कहती पता नहीं उड़ा देने, मैनू की पता, मैं पूछदा थोड़ी, कि मैं पूछता नहीं हूँ उनसे, बस दे दिए। जब उन्होंने परवरिश की, ठीक है, ऐसे जैसे ये परवेज़ मुशर्रफ जो रहा जनरल पाकिस्तान का, उसकी अब तो खैर डेथ होगी, उसकी माँ टीचर थी इंडिया में, तो वो आते आने जाने का जो था ना किराया बचाती थी और ख़ुद पैदल जाती थी स्कूल, उसका फल लेके आती थी बच्चों का। बच्चे भूलते नहीं हैं, बच्चे शुक्रगुजारी में रहते हैं जब वो देखते ना कि हाँ माँ बाप इतनी एफ़र्ट करें। हाँ अल्फाज बोल दें तो बहुत अच्छा, कहो कि हम लफ्ज़ों के बड़े कंजूस हैं, अप्रिशिएट नहीं करते, शुक्रिया नहीं करते, है ना, करना चाहिए, बड़ा दिल ठंडा होता है, आंखें भी ठंडी होती हैं, दिल को भी सुकून मिलता है। अल वहाबु जल्ल जलालहू से और मज़ीद दुआएं क्या मांगे। नेक बनने का आसान नुस्खा जो है बताया जा रहा है कि इंसान गुनाह छोड़ने और नेकी करने की पूरी कोशिश करे,
یہ جو ہے نا نماز پڑھنے ہائے میں ابھی اٹھتی ہوں، سستی ہے، کاہلی ہے، پھر کہتی ہیں کہ ہمارے پہ کس نے جادو کر دیا، بری نظر لگ گئی. تو پتر بات یہی ہے کہ یہ اپنی ذات کی سستی اور کاہلی ہے. روزے آپ نے رمضان کے رکھے، کیا چیز ہوتی ہے؟ جتنا پختہ ارادہ ہوتا ہے نا اتنا ہی آپ نیکی کر جاتے ہیں. بے شک نماز پڑھنا، روزہ رکھنا ہے، وقت پہ اپنے اولادوں کی شادیاں کرنی ہیں، باقی اللہ کے سپرد ہوتا ہے. سپرد کیا ہے؟ ان کی زندگیاں اچھی ہوں، ان کو بھی نیک اولادیں ملیں، آگے پھر جو تربیت کرنی ہے وہ اپنی ہمت سے کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے. یہ میں نے اپنے والد کو دیکھا تھا، ماشاءاللہ مسجدیں بنائی ہیں انہوں نے، اور لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ بیٹے اللہ سے توفیق مانگو. اگر اللہ توفیق نہیں دے گا نا تو روپیہ پیسہ کہیں اور خرچ ہو جائے گا. آپ دبئی چلے جائیں گے، سوئٹزرلینڈ چلے جائیں گے، ہالینڈ، اٹلی چلے جائیں گے، کس کی سیر کرنے، سمر ویکیشنز کے لیے آپ چلے جائیں گے. تو اس لیے توفیق مانگے نیکی کی. وہاں بھی جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے بھی سوئٹزرلینڈ تصویروں میں دیکھ کے اچھا لگتا ہے، لیکن بندہ کہتا ہے اچھا جو ادھر خرچ کرنا ہے، بندہ عمرہ کر رہا ہے نا. تو لیکن یہ کہ گھومیں پھریں، اللہ اس نیت سے وہاں بھی جائیں جہاں کہیں آپ گھوم پھر سکتے ہیں. پاکستان کے ناردن سائڈ اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس نیت پہ کہ میری زمین میں گھومو پھرو، اللہ برکتیں عطا کر دے گا. تو ان دو کاموں کے بغیر آدمی یہ چاہے کہ کوئی فرشتہ آئے میرے ہاتھ پکڑ کے مجھے گناہوں سے بچا لے، فجر کی نماز کے لیے بستر سے اٹھا کر مصلی پہ کھڑا کر دے، یا کوئی بزرگ شیخ ہمارے آئیں ہماری بری عادتیں چھڑوا دیں، بس یہ شیطانی وسوسہ ہے، غلط خیال ہے. ایسے نہیں ہوتا. ایفرٹ کر کے دیکھیں نا. آپ دیکھیں تتجافا قرآن میں ہے نا، اور نرم گرم بستروں کو چھوڑ کے اللہ کے حضور تہجد میں کھڑے ہو جاؤ. اللہ کو وہ نمازی بہت اچھا لگتا ہے جو گرم بستر چھوڑ کے سردیوں میں اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے لیے آتا ہے شدید سردیوں میں بھی وہ غسل کر کے 2 نفل پڑھ کے 1 حدیث لکھتے تھے. آپ دیکھیں قرآن پڑھنے کے قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کیا ہے؟ صحیح بخاری. دنیا سے چلے گئے. وہ لوگ جو ان کی قبر پہ بھی جاتے ہیں وہاں جا کے وہاں بتاتے ہیں کہ ان کی ایسے لگتا ہے ان کے قبر کا فیض، علم، سنتیں، احادیث ہمیں مل رہی ہیں، یہ تحفہ مل رہا ہے. دنیا سے تو چلے گئے نا، کیا اعلیٰ کام کر کے گئے. ایسے ایک کافر تھا، بیمار ہو گیا، اس نے کہا ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی سال کی زندگی ہے، خیر 2 سال جیا، لیکن فزکس کی 3 بہترین نایاب کتابیں لکھ کر گیا. اللہ کے پاس معاملہ ہے کہ اجر و ثواب میں کہاں تک ہے. لا الہ الا اللہ تو کہنا ہی پڑے گا، پھر آخرت کا ثواب ملتا ہے. تو یہ محنت دنیا میں کریں گے تو آخرت میں ثواب ملے گا نا. اچھا اگر ایسا ہوتا کہ یہ اس طرح یہ بزرگ اور کوئی پھونک مار کے مصلی پہ کھڑا کر دے تو ہو نہیں نہ سکتا تھا. محنت تو کرنی پڑی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھیں، انتھک محنت. حضرت نوح علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر نے بھی گھر میں پلنے والا بچپن سے جوانی تک جو بیٹا تھا وہ گمراہی میں نکل گیا نا. تو جب ان کے لیے دعا مانگ رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام، اللہ نے کہا مت مانگو، یہ تمہاری نسل میں سے نہیں ہے. آج اللہ ہمیں نہیں کہہ رہا ہے اولادوں کے لیے دعا مت مانگو، یا اپنے میکے سسرال میں کسی کے لیے دعا مت مانگو. یہ بھی میں نے اپنی والدہ کو دیکھا، وہ روتی تھی مصلی پہ، کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو کسی انسان نے نہیں دیکھا. اور مصلی پہ جب روتی تھی تو ایسے ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کرتی تھی، پھر اس پہ عمل کرتی تھی. محبت والا لہجہ اور محبت والا معاملہ کیا کرتی تھی. تو اللہ نے نوازا، بہت نوازا. اللہ اکبر. تو دعا شروع کرنے سے پہلے ایک اہم تسبیح جو لکھی ہوئی ہے نا، بڑی اچھی ہے، سبحان ربی العلی علی الوہاب. سبحان ربی العلی علی الوہاب. بہت لوگ اپنی دعا شروع کرنے سے پہلے یہ دعا مانگتے ہیں. اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سلمہ بن اقوس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ایسی دعا کرتے ہوئے نہیں سنا جس دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات سے شروع نہ کیا ہو. یعنی دعا کے شروع میں ہی یہ الفاظ پڑھ لیا کرتے تھے.
گروپ میں بھیج دوں گی انشاءاللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات فرمایا کرتے تھے، سبحان ربی العلی العلی الوہاب، سبحان ربی العلی ربی العلی العلی الوہاب، میرا رب سب عیبوں سے پاک، سب سے برتر، سب سے زیادہ بلند اور سب سے زیادہ دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کی جو تعریف کرتے ہیں نا، یہ اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ کی جب دعا مانگتے ہیں نا تو تعریف کرنی چاہیے اللہ کی، پھر اپنی ضرورتیں مانگیں۔ ہم تو اپنی ضرورتوں کے بقدر مانگ رہے ہوتے ہیں نا، پر اللہ پھر بھی اپنی شان کے حساب سے عطا کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان اور اخلاص اور عافیت کے لیے یہ دعا مانگا کرتے ہیں، اللہم حب لی ایمانا و یقینا و معافاتا و نیتا۔ ترجمہ، اے اللہ مجھے ایمان، یقین، اخلاص نیت کی دولت، عافیت نصیب فرما۔ بڑی زبردست دعا ہے ویسے یہی مطلب مانگ لے تو بہت اچھا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کتنے سمجھدار تھے کہ الوہاب جل جلالہ سے مانگا تو ایمان، یقین، عافیت مانگی، ہے نا۔ ہم کیا مانگتے ہیں؟ بہرحال وہ دنیا کے حساب سے ٹھیک ہے جو بھی مانگ رہے ہیں۔ ایمان اور یقین بہت بڑی دولت ہے، اس کے ساتھ ساتھ عافیت، یہ ایک جامع لفظ ہے جو پوری دنیا میں مسلمان جو ہیں کہتے ہیں عافیت کا لفظ ضرور بولا کریں۔ آ کے کہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے گا اللہ، لیکن اس میں آزمائش ساتھ چپکی ہوئی ہوتی ہے۔ عافیت کا لفظ مانگیں کہ یا اللہ عافیت کے ساتھ یہ عطا کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا ہم میں سے ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے، خوب 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 مانگیں۔ اس اسم سے تعلق پیدا کرنے والوں کو چاہیے کہ اس بات کا یقین رکھے کہ بندے کے پاس اس کے گھر کی کوئی شے نہیں جو کہ الوہاب جل جلالہ کی دی ہوئی نہ ہو۔ اللہ کی یہ عطا کردہ چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں۔ اور ویسے تو بزرگان دین اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام انسان کے نام کے عدد کے ساتھ نکال کے وظیفہ بھی دیتے ہیں، پر وہ مرد ہی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے تمام صفاتی ناموں کو پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے نا وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تو میں خیر ویسے دعا کر رہی ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ساتھ بھی کسی دن دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔